ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब यूरोप के बेशतर हिस्से कबायली मुआशरों में तकसीम थे, जब लंदन, पेरिस, बर्लिन और मॉस्को जैसे जदीद मराकज़ का कोई वजूद नहीं था, जब अमरीका नाम की कोई रियासत दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं थी, तब मौजूदा ईरान के इलाकों में इलामी तहजीब के शहर आबाद थे, जिनके अपने बादशाह, अपनी फ़ौजें, अपनी ज़ुबान, अपने माबद और अपनी मईशत थी। इलामी सल्तनत तकरीबन 3000 कबल मसीह से लेके 1000 कबल मसीह तक मुख्तलिफ अशकाल में मौजूद रही और इसने बाबल, आशूर और मेसोपोटामिया की बड़ी ताकतों के साथ सदियों तक मुकाबला किया। ये वो दौर है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि यही ईरान की रियासती रवायत की इब्तदाई बुनियाद था। फिर आर्याई कबाइल की आमद हुई और उन्हीं कबाइल में से एक शाख जिसे बाद में पारिस कहा गया, वो ईरानी सतह मर्तफा पर ताकत करने लगी। यहां से वो दास्तान शुरू होती है जिसने ईरान को सिर्फ एक इलाकाई रियासत नहीं बल्कि इंसानी तारीख की पहली हकीकी सुपर पावर्स में शामिल किया। साइरस आज़म का ज़हूर महज एक बादशाह का इक़्तिदार में आना नहीं था, बल्कि एक ऐसे सियासी तसव्वुर का जन्म था जिसने सल्तनत साजी के पूरे फलसफे को बदल दिया। आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, साइरस ने सिर्फ इलाकों को फतह नहीं किया, उसने मुख्तलिफ नस्लों, ज़ुबानों और मज़ाहिब को एक इंतज़ामी निज़ाम के तहत इकट्ठा किया और यही वजह है कि बाज़ मग़रबी मौर्रख़ीन उसे तारीख़ का पहला आलमी हुक्मरान करार देते हैं। हेख़ामनशी सल्तनत अपने उरूज पर तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर फैली हुई थी, जो उस ज़माने की दुनिया की सबसे बड़ी सियासी इकाई थी। उस सल्तनत की सरहदें मशरिक में दरियाए सिंध से लेके मगरिब में लीबिया और मिस्र तक, शिमाल में कफकाज से लेके जनूब में खलीज फारिस और बहेराए अरब तक फैली हुई थी। अंदाजा लगाया जाता है कि उस वक्त दुनिया की तकरीबन 40 से 50% आबादी किसी न किसी शक्ल में हखामनशी इक़्तिदार के ज़ेर असर थी। ये सिर्फ फौजी ताकत नहीं थी, बल्कि एक इंतज़ामी मोजज़ा था जिसमें शाही शाहराहें, डाक का निज़ाम, सूबाई गवर्नरियाँ, टैक्स का मरबूत ढांचा और मुख्तलिफ अक़वाम के साथ निस्बतन रवादाराना तर्ज़ हुक्मरानी शामिल थी। फिर वो दौर आया जिसे मग़रबी तारीख़ निगारी ने यूनानी हीरोइज़म और फ़ारसी शिकस्त की कहानी बना दिया, हालांकि हकीकत कहीं ज़्यादा पेचीदा। मैराथन, थर्मोपाइली और सलामिस की जंगें यकीनन अहम थीं, लेकिन उन जंगों के बावजूद ईरान मजीद एक सदी से ज़्यादा अरसे तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहा। यूनान कभी भी ईरान को फतह नहीं कर सका। दरअसल सिकंदर आज़म वाहिद शख्सियत था जिसने हखामनशी सल्तनत को वाकई ख़त्म किया, लेकिन वहाँ भी एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है कि सिकंदर ने ईरान को शिकस्त तो दी, मगर ईरानी तहजीब ने सिकंदर की सल्तनत को जज़ब कर लिया। सिकंदर की वफ़ात के चंद ही बरस बाद उसके जानशीन खुद ईरानी तर्ज हुकूमत, ईरानी लिबास और ईरानी दरबारी रिवायात अपनाने लगे। उसके बाद अशकानी या पार्थी दौर शुरू हुआ, जो आमतौर पे अवामी मुबाहिस में तकरीबन गायब रहता है। हालांकि यही वो सल्तनत थी जिसने पहली मर्तबा रोम जैसी अस्करी सुपर पावर को रोका। 53 कबल मसीह में कारहे की जंग में रूमी जर्नैल क्रासिस की शिकस्त सिर्फ एक जंगी नाकामी नहीं थी, बल्कि रूमी ताकत के नाकाबिले शिकस्त होने के तसव्वुर को तोड़ने वाला वाक़या था। उसके बाद तकरीबन 700 साल तक ईरान और रोम और बाद में बाज़ंतीनी सल्तनत एक दूसरे के खिलाफ नबरदाश्त रहे। यह इंसानी तारीख की तवील तरीन जोग्राफियाई ताकत की कशमकशों में से एक थी। 700 साल तक सरहदें बदलती रहीं, शहर फतह होते रहे, बादशाह आते जाते रहे, लेकिन ना रोम ईरान को ख़त्म कर सका और ना ईरान रोम को। फिर सासानी दौर आता और वहाँ ईरान अपनी तहजीबी, अस्करी और फिक्री क़ुव्वत के एक नए उरूज पे पहुँचता। सासानी सल्तनत सिर्फ एक फ़ौजी ताकत नहीं थी, बल्कि साइंस, तिब, फ़लसफ़ा, इंजीनियरिंग और रियासती नज़्मो नस्क का भी मरकज़ था। जिंदी शाहपुर यूनिवर्सिटी को बाज़ मुहक्किकीन दुनिया की इब्तदाई इल्मी दरसगाहों में शुमार करते हैं, जहां यूनानी, हिंदी और ईरानी उलूम का इम्तजाज हुआ। जब यूरोप तारीख दौर में दाखिल हो रहा था, तब ईरान में तिब, फल्कियात और फ़लसफ़े पर इल्मी काम जारी था। फिर 7वीं सदी में अरब फतूहात का सैलाब आया और सासानी सल्तनत बज़ाहिर ज़मीबोस हो गई,
لیکن ایران کی اصل کہانی وہیں سے مزید دلچسپ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی بیشتر سلطنتیں شکست کے بعد تاریخ سے غائب ہو جاتی رہیں، جبکہ ایران شکست کے بعد ایک نئی شکل میں دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ عرب فاتحین نے سیاسی اقتدار حاصل کیا، مگر فارسی زبان ختم نہ ہوئی، ایرانی تہذیب ختم نہ ہوئی، ایرانی ادبی روایت ختم نہ ہوئی، بلکہ چند صدیوں بعد اسلامی دنیا کی فکری قیادت میں ایرانی علماء، فلسفی، سائنسدان اور شعراء نمایاں نظر آنے لگے۔ یہ وہ ایران ہے جس نے فردوسی کو جنم دیا، جس کی شاہنامہ نے ایرانی تاریخی شعور کو زندہ رکھا۔ یہی ایران ابن سینا کا وطن تھا، جس کی کتابیں یورپی جامعات میں صدیوں تک پڑھائی گئی۔ یہی ایران عمر خیام، سعدی، حافظ اور رومی کی سرزمین تھا، جن کی شاعری آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی۔ پھر اس کے بعد منگول آئے، وہ منگول جنہوں نے دنیا کی نصف آبادی کو خوفزدہ کر رکھا تھا، جنہوں نے بخارا، سمرقند اور بغداد کو خاکستر کیا، جن کے حملوں کو بعض مورخین انسانی تاریخ کی بدترین تباہیوں میں شمار کرتے ہیں۔ ایران نے بھی اس تباہی کا سامنا کیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، شہر برباد ہوئے، مگر چند نسلوں بعد منگول فاتحین خود ایرانی تہذیب کا حصہ بن گئے۔ فاتح بدل گیا، تہذیب باقی رہی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایران کی تاریخ کو صرف جنگوں کی فہرست سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ایران کی اصل طاقت یہ نہیں کہ اس نے کبھی شکست نہیں کھائی، بلکہ یہ ہے کہ اس نے شکستوں کو بھی اپنی تہذیبی بقا میں تبدیل کر دیا۔ آشوری آئے، چلے گئے، مقدونی آئے، چلے گئے، رومی آئے، چلے گئے، عرب سلطنتیں بدل گئیں، منگول آئے، چلے گئے، تیموری آئے، چلے گئے، عثمانی سلطنت ختم ہو گئی، روسی سلطنت ختم ہو گئی، برطانوی سلطنت سکڑ گئی، سوویت یونین ٹوٹ گیا، لیکن ایران آج بھی اسی جغرافیے میں، اسی تہذیبی شناخت کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سی عظیم سلطنتیں ابھریں، اپنے زمانے میں ناقابل شکست سمجھی گئیں، مگر وقت کے طوفانوں میں گم ہو گئی۔ آشوری سلطنت، بابل، مقدونیہ، رومی سلطنت، بازنطینی سلطنت، منگول سلطنت، عثمانی سلطنت، سوویت یونین، سب اپنے اپنے عروج پر ناقابل تصور طاقت رکھتی ہیں، مگر آج وہ تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہے۔ ایران ان تمام سلطنتوں کے درمیان ایک ایسی تہذیبی اکائی ہے جو بار بار شکست کھانے، بار بار ٹوٹنے، بار بار بیرونی حملوں کا شکار ہونے کے باوجود مکمل طور پر مٹائی نہیں جا سکی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے معروف مورخین جیسے آرنلڈ ٹوائن بی، ویل ڈیورنٹ، برنارڈ لیوس، مائیکل ایکسلارتھی اور رچرڈ فالٹ بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایران کی اصل طاقت اس کی فوج نہیں، بلکہ اس کی تہذیبی لچک ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو فاتحین کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ان کی زبانیں بدل دیتا ہے، ان کے رویے بدل دیتا ہے اور بالآخر خود باقی رہ جاتا ہے۔ جب 7ویں صدی عیسوی میں عرب افواج ایران میں داخل ہوئیں تو بہت سے مبصرین نے یہ سمجھا کہ ساسانی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ایرانی شناخت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ ایران نے اسلام قبول کر لیا، مگر اپنی تہذیبی شناخت کو برقرار رکھا۔ فارسی زبان زندہ رہی، ایرانی ثقافت زندہ رہی، ایرانی طرز حکمرانی زندہ رہا، یہاں تک کہ بعد کے کئی اسلامی ادوار میں بغداد، دمشق اور قاہرہ کے درباروں میں ایرانی منتظمین، دانشور، فلسفی، سائنسدان اور شاعر مرکزی کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر منگول آئے، وہ منگول جنہوں نے چین سے لے کے مشرقی یورپ تک شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ 13ویں صدی میں جب ہلاکو خان کی افواج ایران میں داخل ہوئیں تو لاکھوں افراد مارے گئے، بغداد تباہ ہوا، نیشاپور، مرو، ری جسے رے بھی کہا جاتا ہے، اور متعدد تاریخی شہر خاکستر ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایران کی تہذیب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، مگر صرف چند دہائیوں بعد وہی منگول جو حکمران تھے وہ فارسی زبان اختیار کر رہے تھے، ایرانی طرز حکمرانی اپنا رہے تھے اور ایرانی ثقافت کے محافظ بن چکے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک عجیب سبق ہے۔ اکثر فاتح ایران کو فتح تو کر لیتے ہیں، مگر ایران ان فاتحین کو بدل دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے
کہ میں ایران کی تہذیب اور ثقافت مٹا دوں گا. کس نے کہا آج کے دور؟ اس کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں. پھر صفوی سلطنت آئی 16ویں عیسوی میں. اس سلطنت نے ایران کو دوبارہ زندہ کیا، سیاسی اکائی میں تبدیل کیا اور نظریاتی بنیاد رکھی جو آج کے ایران کی شناخت کا اہم حصہ ہے. صفویوں کے دور میں ایران اور عثمانیوں کے درمیان درجنوں بڑی جنگیں ہوئیں. چالدران کی جنگ، عراق پر قبضے کی جنگ، کفکاز کا محاذ، اناطولیہ کے تنازعات، یہ سب کئی صدیوں تک جاری رہے. اس کے باوجود ایران نہ صرف قائم رہا بلکہ ایک علاقائی طاقت کے طور پر برقرار رہا. 18ویں صدی میں نادر شاہ افشار کا ظہور ہوا، جسے بعض مغربی مورخین ایشیا کا نیپولین قرار دیتے ہیں. نادر شاہ نے افغانستان، وسط ایشیا، کفکاز اور ہندوستان تک اپنی فوجیں پہنچا دی. 1739 میں دلی پر قبضہ کر کے اس نے مغل سلطنت کی کمر توڑ دی. کوہ نور اور تخت طاؤس ایران لے جایا گیا. اس دور میں ایرانی فوجی طاقت اپنی بلند ترین سطحوں میں شمار ہوتی تھی، مگر نادر شاہ کے بعد بھی ایران کی آزمائشیں ختم نہ ہوئیں. روسی سلطنت شمال سے بڑھ رہی تھی، برطانوی سلطنت جنوب میں اپنے مفادات کی حفاظت کر رہی تھی. 19ویں صدی میں ایران نے روس کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں جن میں اسے تلخ شکستوں کا سامنا کرنا پڑا. کفکاز کے وسیع علاقے ایران کے ہاتھ سے نکل گئے. آج کا آذربائیجان، آج کا آرمینیا اور آج کا جارجیا، یہ کئی حصے کبھی ایرانی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے. اس کے باوجود ایران مکمل طور پہ نو آبادیاتی طاقتوں کا غلام نہیں بن سکا. برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کیا، فرانس نے الجزائر پر قبضہ کیا، روس نے وسط ایشیا ہڑپ کر لیا، مگر ایران اپنی کمزوریوں کے باوجود ایک آزاد ریاست کے طور پر موجود رہا. 20ویں صدی میں ایک اور زلزلہ آیا. پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ اور پھر سرد جنگ. 1941 میں برطانیہ اور سوویت یونین نے مشترکہ طور پہ ایران پہ حملہ کیا اور رضا شاہ کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا. ایک بار پھر ایران غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر چلا گیا. پھر 1953 میں وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. اس واقعے کو آج بھی جدید مشرق وسطی کی سیاست کے اہم ترین موڑوں میں شمار کیا جاتا. پھر 1979 کا اسلامی انقلاب آیا جس نے پورے خطے کا سیاسی نقشہ تبدیل کر دیا. ایک ایسی حکومت وجود میں آئی جو نہ امریکہ کے زیر اثر تھی نہ سوویت یونین کے. یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ایران نے خود کو صرف ایک ریاست نہیں بلکہ ایک نظریاتی قوت کے طور پر پیش کرنا شروع کیا. مگر اس انقلاب کے فوراً بعد عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پہ حملہ کر دیا. 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ 20ویں صدی کی خونریز ترین جنگوں میں شمار ہوتی. 8 سالہ جنگ میں اندازاً 10 لاکھ سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے. عراق کو خلیجی ممالک، مغربی طاقتوں اور سوویت بلاک کے مختلف حلقوں کی حمایت حاصل تھی. اس کے باوجود ایران نہ ٹوٹا، نہ ہتھیار ڈالے اور نہ ہی اپنی سیاسی ساخت کھو بیٹھا. یہی وہ جنگ تھی جس نے جدید ایرانی دفاعی نظریے کی ایک مضبوط بنیاد رکھی. اب ہم ایران کی تاریخ کے اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ایک قدیم سلطنت جدید دور کی عسکری طاقت میں تبدیل ہوتی نظر آتی. اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بہت سے مغربی محققین اور فوجی ماہرین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ 4 دہائیوں سے مسلسل پابندیوں، اقتصادی دباؤ، سفارتی تنہائی، خفیہ جنگوں، سائبر حملوں، تخریب کاری اور مسلسل فوجی دھمکیوں کے باوجود ایران نہ صرف قائم ہے بلکہ پہلے سے زیادہ اثر و رسوخ اور طاقتور ہوتا دکھائی دیتا. 1988 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی تو ایران تقریباً تباہ حال تھا. اس کی معیشت کمزور ہو چکی تھی، انفراسٹرکچر متاثر تھا، لاکھوں افراد جنگ کا شکار ہو چکے تھے اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایران کو دوبارہ سنبھلنے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی. مگر یہی وہ وقت تھا جب تہران نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے اثرات آج پوری دنیا محسوس کر رہی ہے. ایران نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ امریکہ جیسی فضائیہ، روس جیسی ایٹمی قوت یا چین جیسی معیشت تو فوری طور پر نہیں بنا سکتا، لیکن وہ ایک ایسا دفاعی ماڈل ضرور بنا سکتا ہے جو کسی بھی دشمن کے لیے حملے کی قیمت کو ناقابل برداشت بنا. اور وہیں سے پھر ایران کا میزائل پروگرام شروع ہوتا ہے. آج
دنیا میں صرف چند ممالک ایسے ہیں، چند، جن کے پاس ہزاروں بیلسٹک میزائلز کا ذخیرہ موجود ہے، اور ایران ان ممالک میں شامل ہے۔ مختلف بین الاقوامی تحقیقاتی اداروں کے اندازوں کے مطابق ایران کے پاس مختصر، درمیانی اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہزاروں میزائل موجود ہیں، جن میں سے کچھ حالیہ جنگ میں داغ دیے گئے اور بہت سے پڑے ہوئے۔ ان میں فتح، خیبر شکن، عماد، قدر، سجیل اور خرم جیسے نظام شامل ہیں۔ بعض میزائل 2000 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مغربی فوجی ماہرین اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر کل ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ طول پکڑ جاتی ہے تو دنیا ان میزائلوں کا مشاہدہ کرے گی جس کی مثال دوسری عالمی جنگ کے بعد شاید ہی کہیں گے، اور وہ مشاہدہ دنیا نے حالیہ جنگ میں کر لیا۔ لیکن ایران کی اصل طاقت صرف میزائل نہیں ہے۔ ایران نے ایک دوسرا دفاعی نظریہ بھی تیار کیا جسے بعض ماہرین اسٹریٹجک ڈیپتھ یا تصویراتی گہرائی کہتے ہیں۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو ایران کی سرحدیں عراق، ترکی، آذربائیجان، آرمینیا، ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں، جبکہ جنوب میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان ہے، اور اس جغرافیے نے ایران کو مجبور کیا کہ وہ اپنی دفاعی لائنز اپنی سرحدوں سے باہر منتقل کریں۔ اسی سوچ سے لبنان میں حزب اللہ، عراق میں مختلف گروہ، شام میں اتحادی نیٹ ورک، یمن میں حوثی جیسے عوامل ایران کی علاقائی حکمت عملی کا حصہ بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کا سوچتا ہے تو اسے صرف ایران کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ لبنان سے لے کر یمن تک پھیلے متعدد محاذ بھی ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں۔ اور یہ تصور دنیا کی بیشتر روایتی افواج سے مختلف ہے، کیونکہ ہم نے ان دنوں میں یہ بھی دیکھا کہ آبنائے ہرمز بند تھی، ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو اسی وقت میں یمنی حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار پولاک جیسے ماہرین کئی مرتبہ یہ لکھ چکے ہیں کہ ایران نے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدلا، چونکہ وہ جدید لڑاکا طیاروں کی دوڑ میں امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے میزائل، ڈرون، بحری گوریلا جنگ اور غیر متناسب جنگی حکمت عملی پر اپنی ساری توجہ صرف کر دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ایران دنیا کے سب سے بڑے ڈرون تیار کرنے والے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ شاہد، مہاجر، ابابیل اور متعدد دیگر ڈرون پلیٹ فارم صرف مشرق وسطیٰ ہی میں نہیں بلکہ یوکرین جنگ سمیت کئی تنازعات میں عالمی توجہ حاصل کر چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی ناقابل شکست ہے؟ اس کا جواب خود ایرانی تاریخ دیتی ہے کہ ایران کبھی ناقابل شکست نہیں رہا۔ سکندر اعظم نے اسے شکست دی، عرب افواج نے ساسانی سلطنت ختم کی، منگولوں نے اس کے بڑے شہروں کو تباہ کیا، روس نے اس سے وسیع علاقے چھین لیے، برطانیہ اور سوویت یونین نے اس پر قبضہ کیا، عراق نے 8 سالہ جنگ اس پر مسلط کر دی، اسرائیل اور امریکہ نے اس کے جوہری سائنسدانوں کو چن چن کے مارا، اس کے ایٹمی مراکز کے اوپر بارہا سائبر حملے کیے جاتے رہے، ایران پر 4 دہائیوں تک ہزاروں پابندیاں عائد کی جاتی رہیں۔ لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام حملوں کے باوجود ایران بطور تہذیب اور بطور ریاست برقرار رہا۔ یہی وہ فرق ہے جسے بہت سے مورخ ناقابل شکست سلطنت اور ناقابل فنا تہذیب کے درمیان فرق قرار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب تہذیب مٹا دینے کا اعلان کیا تھا تو بہت سے برطانوی مورخ مائیکل ایکس لورتھی کی کتاب ایمپائر آف دی مائنڈ کا حوالہ دے رہے تھے کہ جس میں لکھا تھا کہ ایران کی اصل قوت اس کے وسائل یا فوج میں نہیں بلکہ اس کے اجتماعی تاریخی شعور میں ہے، جو ہر بحران کے بعد اسے دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر دنیا کی بڑی تہذیبوں کا موازنہ کیا جائے تو مصر کئی مرتبہ بیرونی حکمرانوں کے زیر اثر چلا، روم کی سلطنت ختم ہوئی، بازنطینی سلطنت ختم ہوئی، منگول سلطنت بکھر گئی، عثمانی سلطنت ٹوٹ گئی، سوویت یونین ٹوٹا، لیکن ایران آج بھی اپنی بنیادی تہذیبی شناخت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی لیے جب مغربی تھنک ٹینکس ایران کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اس حال میں بھی ایران کے میزائلوں، ڈرونز یا فوجی اعداد و شمار کو نہیں دیکھتے، بلکہ 3000 سالہ
تاریخی تسلسل کو دیکھتے ہیں اور مجموعی طور پہ 5000 سالہ تاریخ دیکھتے ہیں، کیونکہ شاید ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کے زیر زمین میزائل سائلوز، اس کے ڈرون یا اس کے جنگی جہاز نہیں ہے، وہ تاریخی یادداشت اس کی طاقت ہے جو ہر نسل کو یہ باور کرواتی ہے کہ اس سرزمین نے سکندر کو بھی دیکھا، چنگیز خان کو بھی دیکھا، برطانوی سلطنت کو بھی دیکھا، سوویت یونین کو بھی دیکھا، اور اب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشمکش بھی دیکھ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران کو سمجھنے کے لیے صرف آج کی خبروں کو دیکھنا کافی نہیں، بلکہ 3000 سالہ تاریخ کے اس طویل سفر کو سمجھنا ضروری ہے جس نے اسے محض ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کی قدیم ترین زندہ تہذیبوں میں سے ایک بنا دیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔